आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम है फ़िक्र गामदी और हमारी बात चल रही है मौसीकी के हवाले से। इस पे जो गामदी साहब का नैरेटिव है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं गामदी साहब की जो इस हवाले से बुनियादें हैं उनको डिस्कस किया गया। उसके बाद जो आयात पेश की जाती हैं हुर्मत मौसीकी के हवाले से उन पे हमने डिटेल से बात की। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, गामदी साहब ये कहते हैं कि एक कुरानी आयात हैं, उसके बाद जो अहादीस मुबारका हैं, अहादीस मुबारका से भी जो आलात मौसीकी हैं या मौसीकी है उसकी हुर्मत सरी तौर पे साबित नहीं होती, बल्कि कई अहादीस ऐसी हैं जिससे मौसीकी की तहसीन भी साबित होती है। और अगर कहीं पे मौसीकी की हुर्मत बयान हुई है किसी हदीस में तो उसका वो जवाब देते हैं। वो अहादीस क्या हैं, कितनी हैं, और उस पे जो है वो हाफिज़ ज़ुबैर साहब का थीसिस क्या है, उस पे हम बात करते हैं हाफिज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम आपसे। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली, जो कुरानी आयात हैं इस हवाले से उनको डिस्कस कर लिया। अब आती है बात अहादीस मुबारका की। तो जिस तरह मैंने तज़किरा किया कि वो ये बात कहते हैं कि जिस तरह कुरान में कोई सरी हुर्मत बयान नहीं हुई है मौसीकी के हवाले से, और उस पे आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे कमेंट्स कर दिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जो अहादीस मुबारका हैं उनमें तो कई जगहों पे आलात मौसीकी की तहसीन साबित हुई है, और उस ज़माने में मतलब गाने वालियाँ मौजूद थीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में जो है वो जो गाने वालियाँ वो आके गाना गाती रहीं, आपके सामने भी ये वाला काम हुआ, और आपने ना उससे मना किया बल्कि जो है वो उसकी बाज़ मवाक़े पे तहसीन फरमाई। तो इस पे वन बाय वन अगर आप कमेंट करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसमें जो वो अहादीस लेके आए हैं, एक तो बुनियादी बात वो हमने पिछले एपिसोड्स में की है कि सौत में, ग़िना में और आला मौसीकी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो सौत को तो हम अलल इतलाक़ हराम नहीं कहते। ठीक है, वो तो एक आवाज़ है या हुस्न सौत है, उससे आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएँ, आवाज़ को खूबसूरत बनाना है, नशीद है, नज़म है, हम्दो सना है, नात है। ठीक है, कोई हरज नहीं है उसमें। खूबसूरत आवाज़ में शायरी को गा लेना है, कोई हरज नहीं है उसमें। फिर ग़िना आ जाता है, फिर उसके बाद आला मौसीकी की बात आती है। तो इन सब चीज़ों को ज़रा सामने रखते हुए हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक रवायत जो कि सही बुखारी की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस रवायत का मफ़हूम यह है कि क़यामत से पहले लोग 4 चीज़ों को हलाल कर लेंगे। उनमें एक तो शराब का ज़िक्र है, दूसरा जो है वो रेशम का, हाँ रेशम का है, तीसरा ज़िना का है, और चौथा जो है वो सोने का तस्करा है। ठीक है, अब इस पे गामदी साहब ये कहते हैं, और ये हर जगह उनका यही मरकज़ी थीम है कि जी उमूमी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ख़ास मौसीकी की बात नहीं हो रही। यानी वो इस्तेमालात की बात, इस्तेमाल की बात की तरफ यानी बात ले वो जाते रेशम जो है वो भी उसकी हुर्मत उमूमी नहीं है। जो है जो ज़िना है या रिलेशनशिप है उसकी हुर्मत भी जो है वो उमूमी नहीं है, जनरल नहीं है, बल्कि जो है वो शादी की सूरत में वो हलाल हो जाती है। जो शर्मगाह है वो आपके लिए हलाल है। असल में बात यह है ना कि एक बात तो यह है कि तर्जमा ठीक नहीं करते ना। जब तर्जमा ठीक नहीं करते, अब उसके बाद वो मफहूम निकाल लेते हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लफ्ज़ है हिर का, कि वो हिर को हा और रा, हिर को वो हलाल जो है वो समझ लेंगे या हलाल करार दे देंगे। अब हिर का माना इन्होंने किया शर्मगाह। ठीक है, तो इन्होंने कहा जी शर्मगाह तो जो है वो तो हराम नहीं है, बाज़ सूरतों में हराम है, बाज़ सूरतों में हलाल है। अब हिर का माना शर्मगाह नहीं होता। शर्मगाह के लिए जो कुरान की इस्तिलाह है वो फुरूज है, फ़र्ज की जमा फुरूज है। कुरान ने कसरत से उसको इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हिर क्या चीज़ है? हिर असल में बेसिकली कहती है उस शर्मगाह को जो हराम शर्मगाह है। ओके, आप बात समझ रहे हैं? अच्छा। हिर जो है अब मतलब आप लुगत की किताबें उठा के देख ले। अच्छा, तो हिर जब इससे मुराद ही हराम शर्मगाह है तो वो इस्तेमाल की बात ही निकल गई। इस्तेमाल की बात ही निकल गई। तो इसलिए इसका माना जो बाज़ मुतरजमीन ने किया कि जिना को हलाल करार दे देंगे, तो वो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। हाँ, सही है। तो वो हराम शर्मगाह को हलाल करार दे देंगे, ये नहीं है कि शर्मगाह को हलाल करार देंगे। ये तो माना ही नहीं बनता उसका। यानी उसका सही जो मीनिंग है वो जिना है, वो जिना है, यानी जो एक हराम चीज थी उसको हलाल कर। हाँ, तो हिर का माना अहले लुगत ने यही बयान किया कि उससे मुराद हराम शर्मगाह है, कि जिससे मना किया गया।
اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے، اس کے لیے تو فروج کا لفظ ہے، وہ قرآن کی علیحدہ سے اصطلاح ہے. تو اس لیے تو یہاں تو جو ہے وہ عمومی بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں تو بات ہی ایک متعین گناہ کی ہو رہی ہے، اور وہ زنا کا گناہ ہے کہ بدکاری کو، زنا کو، اڈلٹری کو وہ حلال قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات آگے شراب کی، تو شراب ویسی جو مطلق طور پہ حرام ہے، اس کو تو وہ بھی مان گئے، غامدی صاحب بھی مان گئے، لیکن یہ بات بنا لی انہوں نے یہاں پہ کہ جی وہ تو دوسرے دلائل سے حرام ہے. حالانکہ جو دوسرے دلائل ہے وہاں سے لوگوں نے کس طرح سے شراب کی اجازت نکالی ہوئی ہے تو ذرا متجددین کو دیکھیں، مطلب انہوں نے کیسی کیسی تفسیریں کر کے وہاں سے نکالی ہوئی. یعنی جو باقی 3 چیزیں ہیں ان میں تو آپ چلیں استعمال کی بات کر لیں، صحیح یا غلط استعمال کی، زنا کی تو پھر بھی نہیں بن. باقی 3 میں بھی کیوں کریں، اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں. شراب کی بھی ہم نے کہا، ہیر کی بھی ہم نے کر دیا کہ یہاں پہ بھی استعمال کی بات ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو کیوں کریں بھائی. یعنی شراب تو حرام ہے، شراب بھی اور ہیر بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، بدکاری بھی. تیسری چیز اب چوتھی تو ویسی محلے باس ہے نا، معازف، وہ تو ویسی محلے نزاع ہے نا. ٹھیک ہے، ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی علی الاطلاق حرام ہے. ٹھیک ہے، باقی 3 چیزیں، ہاں باقی 3 چیزیں ہی رہ گئیں جن میں سے وہ 2 سے دلیل پکڑ رہے تھے. ایک کو تو ہم نے کلیئر کر دیا ہیر کا. اوکے. شراب میں تو وہ ویسی دلیل نہیں پکڑ سکتے. ہاں وہ تو عموماً ہی حرام. تیسری جو چیز باقی رہ گئی وہ ہے سونا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سونا جو ہے نا، یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی مطلق طور پہ حرام ہے. دیکھیں بات یہ، ہاں یہ ایک پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے. سنن ابی داؤد میں بھی روایت موجود ہے، اور بھی کئی مقامات پہ آپ کو ایسی روایتیں مل جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور پہ یہ بات کہی کہ میں اپنی امت کے مردوں کے اوپر سونے کو حرام قرار دے رہا ہوں اور ریشم کو حرام قرار دے رہا ہوں. صریح طور پہ موجود ہے. ایک بات پہلے سے موجود ہے، لوگوں تک اس کی اطلاع پہنچ چکی ہے واضح طور پہ، لیکن مرد کا نا حرام کے لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جب یہ بات موجود ہے تو اب اس پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے، یعنی وہ مردوں کے لیے حلال کر لیں گے. یہی بات ہو رہی ہے. جن کے اوپر حرام کیا ہے، جن کے اوپر پہلے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے، انہی کے لیے حلال ہوگی نا. تو اس پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے کہ وہ مرد کیا کریں گے، اپنے لیے اس کو حلال کراتے، وہ علی الاطلاق جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، وہاں استعمال کی بحث ہی نہیں ہے. مردوں کے لیے تو مطلق طور پہ حرام ہے. یہ تو نہیں کہ جی وہ انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی پہن سکتا ہے اور گھڑی نہیں پہن سکتا یا لاکٹ نہیں پہن سکتا. تو پھر غامدی صاحب جو ہے یہاں سے گولڈ سے یا سونے سے استعمال کی بحث کس طرح نکالتے ہیں؟ وہ تو اصل میں پہلے تو عورتوں کو داخل کیا انہوں نے نا یہاں، کیوں عورتیں تو یہاں پہ شامل تھی ہی نہیں، یہ تو بحث ہی مردوں کی ہو رہی ہے. ان کے لیے تو وہ حلال ہیں، تو پھر جو ہے وہ تو اس بحث میں شامل ہی نہیں ہے. ہاں باقی 3 جگہوں پہ وہ شامل ہیں، چوتھی جگہ پہ کیوں نہیں ہے؟ وہ چوتھی جگہ پہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک اور روایت آ گئی نا، ایک روایت دوسری روایت کی تفسیر کر رہی ہے کہ حرام کیا ہوا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں مردوں کے لیے حرام ہوئی تھی اور کچھ چیزیں سب کے لیے حرام ہوئی تھی، یہ اطلاع پہنچ گئی تھی. اب اس کے بعد ایک بات ہو رہی ہے کہ لوگ اس کو کیا کریں گے، حلال کر لیں گے. تو ظاہری بات ہے جن کے لیے وہ حرام ہوئی تھی وہی اس کو حلال کریں گے نا. تو ایک چیز مردوں کے لیے حرام ہوئی تھی تو وہی اس کو حلال کریں گے، یہ معنی متعین ہے، اس میں عموم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو بیسیکلی آیت میں مطلق طور پہ بات ہو رہی ہے، معازف کی بھی مطلق طور پہ بات ہو رہی ہے، زنا کی، اور مطلق طور پہ بات ہو رہی ہے شراب کی کہ لوگ حدیث کے اندر کہ یہ ان کو حلال قرار دے لیں گے. جس طرح باقی چیزیں جو ہے مطلق ہیں تو وہ موسیقی بھی مطلق ہی ہے کہ وہ آلات موسیقی کو جو ہے ان کو حلال کر لیں گے. جی اس حدیث کے اندر ایک اور لفظ اہم ہے، وہ استحلال کا ہے. ٹھیک ہے، اب استحلال کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حرمت سری دکھائیں. اس سے زیادہ اور کیا حرمت سری ہوگی کہ وہ اس کو حلال کر لیں گے. بھائی جو پہلے حرام تھی اسی کو حلال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ واضح طور پہ جو ہے وہ سری حرمت کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے. ان چاروں چیزوں، اس سے زیادہ سری حرمت کیا ہونی ہے؟ ہاں معازف جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ آلات موسیقی کو کہتے ہیں. اچھا دوسری روایت جو بہت معروف ہے، ہمارے اکثر ناظرین نے، سامعین نے وہ ان کی نظر سے گزری ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ امام نافع کے ساتھ، جو کہ امام مالک کے جو ہے وہ
اساتذہ میں سے بھی ہیں عبداللہ بن عمر کی جو ہے اسے اس حدیث کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ موسیقی کی حرمت کی دلیل ہے، اور اس کو کس طرح سے وہ لوگ موسیقی کے جواز کی دلیل بناتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ذرا کھولتے بھی ہیں نا۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اس کی علت کے لیے۔ یہی ہے کہ جب سوچ انسان کی جو ہے نا، مطلب وہ ایک رخ پہ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے تو پھر ظاہری بات ہے وہ دوسری طرف کا سوچ ہی نہیں پاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے آزاد کردہ غلام جو ہے وہ نافع کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے بانسری کی آواز سنی اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی۔ نہیں تو اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے معمول ہے، ہاں معمول ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں طرح کی باتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا، اس میں غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ ہے کہ اپنی سواری کا رخ موڑ لیا جب بانسری کی آواز سنی اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ لیکن اگر یہ حرام ہوتی موسیقی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں کہا؟ ہاں، ان کو بھی کہتے کہ جو ہے نہ سنو یا انگلیاں دو کانوں میں۔ اچھا، اگر یہ آواز حرام تھی تو ان کے لیے بھی حرام تھی اس کا سننا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا، اور یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کانوں میں انگلیاں نہیں دی؟ روایت میں کوئی ذکر نہیں۔ غامدی صاحب نے تو یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو سنو اور مجھے بتا دینا جب وہ آواز ختم ہو جائے، میں بھی اس بات کا بھی تذکرہ نہیں، وہ بات بنا لینا ایک علیحدہ بات ہے، نص میں یا ٹیکسٹ میں کیا موجود ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں نہیں دی۔ اچھا، آخر میں اصل میں روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ ہاں، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے انگلیاں نہیں دی ہوئی تھیں؟ میں اب آپ کو ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے زن سے ہی کام لینا ہے تو ایسے زن اور تخمین سے کام لیں کہ روایت اس کو سپورٹ کرتی ہو۔ ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ روایت ہمارے زن کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے زن کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید درجے میں متبع تھے تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ بھی موڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر سن کے بتایا کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ یہ الفاظ ہیں روایت میں؟ یہ الفاظ نہیں ہیں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے انگلیاں نہیں دی اور وہ سنتے رہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں صرف اس نقطے کے اوپر، تو آپ یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں وہ سنی جا رہے تھے۔ اچھا، اس کی سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی سپورٹ اس سے ہو رہی ہے کہ جب اکیلے میں تھے عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی کہ نہیں دی؟ ہاں، جب نافع کے ساتھ تھے تو دی ہے نا، یہ واضح طور پہ ٹیکسٹ میں۔ وہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ متبع تھے، تو اسی اتباع میں انہوں نے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے متبع تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں نہیں دی ہوں گی؟ زبردست۔ مطلب آپ ان کو حد درجے متبع بتلا رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی اتباع کمپرومائز ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے وہ اتباع نہیں کر رہے، لیکن جب آپ نہیں ہیں تو وہ اتباع کر رہے ہیں۔ زبردست۔ تو اس لیے اصل میں یہ معنی جو یہ کرتے ہیں یہ بہت ہی کمزور ہے۔ صحیح معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب اکیلے میں انگلیاں دی ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دی، اور بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ امام نافع نے بھی دی۔ وہ یہاں پہ بھی وہ یہی بات پیدا کر لیتے ہیں نا کہ جی امام نافع نے جو ہے وہ پھر کیوں نہیں انگلیاں دی؟ وہ بھائی ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دی۔
یہاں پہ بھی انہوں نے یعنی وہی وہاں بات بھی پیدا سیم وہی جواب ہو سکتا ہے, وہاں پہ بھی سیم وہی بات ہو وہی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ذرا آگے چلے ہیں تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا کے بتا دیا. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو معنی پیدا کیا جا رہا ہے نا تو اس معنی کی کوئی بنیاد نہیں. لیکن اس حوالے سے یعنی اگر آپ کی یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگلی بات یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی معمول یہ تھا کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے, تو میں بھی اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ ہو رہی ہوگی, تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ سننا پسند نہیں کیا. ایک یہ کہ ایک تو استماع اور سماع کا فرق ہے. استماع کہتے ہیں غور سے سننا, توجہ سے سننا, اس کو انجوائے کرنا. ٹھیک ہے, جیسے موسیقی ہے, موسیقی کی آواز یا آلات موسیقی کو توجہ سے سننا, یعنی اس کا استماع حرام ہے. جہاں تک اس کی سماع کی بات ہے نا تو وہ مکروہ کے درجے میں, کراہت کے درجے میں. یعنی جہاں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے, گلی سے ہم گزر رہے ہیں, کسی نے ڈیک لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب جیسے دیکھیں نا کہ بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ پورے محلے کو سنوا رہے ہوتے ہیں, بھائی آپ نہیں سننا چاہتے, یا ایون کہ آپ کو میوزک کا شوق بھی, آپ کو میوزک کی وہ قسم پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے کانوں کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. تو اب اس میں انسان ایک چیز نہیں سننا چاہ رہا ہوتا, تو یہ تو اسی طرح سے رستے سے گزرنے والی بات تھی. تو اگر اس میں یہ بات بھی کر لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی تھی یا امام نافع کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی تھی, تو پھر بھی یہ سماع کے باب سے ہے, استماع کے باب سے نہیں ہے. وہ کان لگا کے اس کو نہیں سن رہے تھے, رستے میں سے کسی راہگیر کے گزرتے ہوئے, جیسے آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں, آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہیں, تو کسی نے جو ہے وہ ڈرائیور نے گانے چلا دیے ہیں, آپ کسی جو ہے وہ مجلس میں گئے ہیں, شادی بیاہ کی مجلس پہ, وہاں گانے لگے ہیں, آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے. آپ ہوٹل میں گئے ہیں, کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں, اس نے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کو میوزک چلایا ہوا ہے, آپ کے کہنے کے باوجود بند نہیں کر رہا, تو یہ اب سماع کا باب ہے. آپ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں, نہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, نہ آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سماع کا باب ہے. سماع کا جو باب ہے نا, یہ مکروہات میں سے ہے. مکروہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا گیا, یعنی اس کے مکروہ کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہوتا, اس کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہوتا, یعنی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے مکروہ کی کہ اس کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہے. ہاں, اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے تو ثواب ہے. یعنی وہ ہوتا حرام ہی ہے, ممنوع ہے, نہیں آپ لوگوں کے ممنوع ہوتا ہے, لیکن اس کی جو قطعی یا جو ہے اس کو حتمی طور پہ حرام نہیں کہا گیا ہوتا. وہ حرام نہیں ہے, وہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے, ممنوع کی دو قسمیں ہیں نا, ایک سے تو قطعی طور پہ منع کر دیا گیا, اس کے ارتکاب پہ گناہ ہے. مکروہ سے منع کیا گیا ہے, لیکن یہ کہا گیا کہ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا, لیکن اگر اس کا ارتکاب کر لو گے تو گناہ نہیں ہے. یعنی اصول فقہ میں اس کی یہ تعریف کی جاتی ہے. تو یہ مکروہات کے باب میں سے ہے. یعنی جو سماع ہے استماع نہیں ہے, سماع بھی وہ مکروہ ہے. سماع بھی جو ہے وہ مکروہ. اچھا, ایک غامدی صاحب نے ایک عجیب جو ہے نا وہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر یہ منکر تھا بانسری بجانا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو روکا کیوں نہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ آئندہ کوئی چرواہا جو ہے وہ بانسری نہیں بجائے گا. اس کو ہم مختلف اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آواز دور کہیں سے آ رہی ہے بانسری کی, ٹھیک ہے, تکلف کر کے اس کے پاس جانا, ٹھیک ہے. اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی منکر کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ اس کو روکنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں کہ جی ہمیں بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے منکرات کو آپ نے نظر انداز کیا کسی مصلحت کے پیش نظر. ٹھیک ہے, بعض اوقات اللہ کی طرف سے تصحیح بھی آ جاتی تھی, عفا اللہ عنک لما اذنت لہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دے دی. غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, بہانے مارتے تھے, آپ اجازت دے دیتے تھے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں, منکر میں پڑے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اچھا, آپ کو اپنی ایک مثال سناتا ہوں, خیر وہ اس سے اب ریلیٹڈ ہے کتنی کی نہیں, لیکن اس سے بات کو سمجھنے میں, یعنی یہ نہیں انل منکر کی بات بھی بہت گہری ہے, اتنی سیدھی نہیں ہے. اس میں بہت اچھی کتاب ہے, جلال الدین عمری یہ ہندوستان کے ایک عالم ہے, معروف اور منکر. میں اسلام آباد سے سوار ہوا, ایک پبلک ٹرانسپورٹ تھی, تو اس نے نا جیسے عام طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ اونچی آواز سے گانے لگائے ہوتے ہیں, تو میں اس کے پاس چلا گیا, ڈرائیور کے پاس. میں نے کہا یار یہ گانے بند کر دو آپ. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نا کافی دیر سے سویا نہیں ہوں, تو یہ موسیقی چل رہی ہے تو میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں. اچھا مولوی صاحب تمہارے کہنے سے میں بند تو کر دوں گا, مجھے نیند کا آ گیا جھٹکا, تو یہ سب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے, تم بھی اور یہ ساری بس بھی.
ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ مجھے جگا رہی ہے, یہ میری ایڈکشن ہے. اچھا, جب اس نے یہ بات کہی تو اب مجھے کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ, تو میں وہاں خاموش ہو گیا. اب میں اسے کیا کہتا کہ اس کو بند کر دو اور ہمیں اللہ کے پاس پہنچا دو. میں واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں نے اسے بس صرف اتنی بات کی کہ اس کو تھوڑا سا والیوم کو لو کر دو, ٹھیک ہے, کہ تمہیں آواز آتی رہے, باقی لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے. خیر بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا نہی عن المنکر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کریں, کیونکہ بعض اوقات اس کے جو نتائج اور ریزلٹس ہیں نا وہ نہیں ہوتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات آپ اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی بڑے شر سے بچنے کے لیے آپ چھوٹا شر برداشت کر لیں. ہاں. تو غامدی صاحب نے ایک یہاں پہ اعتراض یہ پیدا کیا کہ جی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آرڈر کیوں نہیں جاری کیا کہ جی آئندہ کوئی چرواہا بانسری نہ بجائے. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو دلیلیں بیان کی جاتی ہیں نا, پھر ان کا جواب بھی اسی قسم کی الزامی دلائل ہوتے ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا کہ کوئی چرواہا بانسری نہ بجائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جاری کی ہے. جاری کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جاری کی ہے. صحیح. وہ کہیں گے کہ جی کہاں پر ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ کہاں پر ہے کہ نہیں کیا. ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ اس کو استدلال کی بنیاد بنانا. اچھا, پھر ایک اور بحث لے آئے کہ جی پھر بانسری کی ممانعت کا ذکر کیوں نہیں ہے حدیثوں میں. اچھا, یہ تو آپ کے خلاف دلیل بنتی ہے. بانسری وہاں پہ بج رہی ہے, بانسری وہاں پہ بج رہی ہے. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی آلات موسیقی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں. حدیثیں جتنی آپ کو مل رہی ہیں جواز کی, ان میں کس کا ذکر ہے؟ دف کا. تو باقی آلات موسیقی کہاں گئے؟ اگر وہ وہاں سوسائٹی میں تھے, اور کیا تھے, یہ بھی سوال یہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ تھے, خود مانتے ہیں تھے. اگر وہ تھے تو ان کا ذکر کیوں نہیں آ رہا دف کے علاوہ؟ یعنی آپ ایک حدیث لائے, دوسری لائے, تیسری لائے, چوتھی لائے, پانچویں لائے, چھٹی لائے, ساتویں لائے, ہیں جی 26 حدیثیں آپ لے آئے. دف ہی مل رہے ہیں آپ کو ہر جگہ, باقی کیوں نہیں مل رہے؟ نہیں تو وہ جو روایات ہیں ہمیں بھی آگے آئے گی کہ جو ہے کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ گانے والیاں کیوں نہ بھیجیں. تو گانے والیاں اس میں مطلب دف میں باقی چیزیں شامل نہیں ہوں گی. دیکھیں نا, دف کے علاوہ کہاں سے آپ دکھائیں گے؟ گانے والیاں وہ چھوڑیں, اس پہ ہم علیحدہ بحث کرتے ہیں گانے والی سے کیا مراد ہے. لیکن اعلی موسیقی میں سوائے دف کے آپ کو کیا ملا؟ وہ ایک اور روایت وہ لے کے, اس میں تھالی مل گئی. ان کو کیا ملی؟ تھالی. ٹھیک ہے, کہ تھالی بجا رہی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آلات موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں بجائے جا رہے تھے. اگر وہ بجائے جا رہے تھے تو وہ حدیثوں میں آپ کو ملتے. جب دف کا ذکر مل رہا ہے تو اس کے ساتھ اور آلات کا نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں بجائے جا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ممانعت کی حدیثیں تھیں. یعنی زمانہ رسالت میں جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھے وہ موجود تھے, لیکن احادیث مبارکہ جن سے غامدی صاحب خود بھی استدلال کرتے ہیں, کسی میں بھی دف یا تھالی کے علاوہ. اب دیکھیں نا, یہ بانسری والا مسئلہ لے لیں, موجود تھی. ٹھیک ہے, صرف ایک ہی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دی. اس کے علاوہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ بجائی گئی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ممانعت تھی تبھی تو نہیں بجائی جا رہی تھی. اب آپ کہتے ہیں جی لفظوں میں دکھائیں, تو لفظوں میں ہم معازف والی حدیث تو دکھا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معازف کو حلال قرار دے لیں گے, اور لفظوں میں کیا دکھائیں؟ ہمارے پاس تو لفظ بھی موجود ہیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ظن و تخمین کے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک روایت جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, جیسے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے, کہ جرس جو ہے نا, جرس کے لفظ آتے ہیں, یہ شیطان کا ساز ہے, شیطان کا باج ہے, گھنٹی. اب غامدی صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کے یہاں گھنٹی کون سی حرام ہے؟ آپ کے یہاں کون سی گھنٹی حرام ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ہمارے یہاں اسکول میں بھی, بلکہ بعض مدارس میں بھی, جب ایک پیریڈ سے دوسرا پیریڈ, ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں آپ جاتے ہیں تو وہ گھنٹی بجتی ہے, ٹن. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم آج کل تو جسے ڈور بیل کہتے ہیں, ہر گھر کے باہر جو ہے وہ گھنٹی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ کہیں کہ جی ہمارے موبائل فونز ہیں ان میں گھنٹی ہیں. تو اب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں مراد یہ تھی
یہاں لوگوں نے اس سے مراد گھنٹی لے لی اور کہا کہ جی یہ بھی ایک مزمار ہے، ایک آلہ موسیقی ہے۔ اصل میں مراد یہ تھی کہ اس کو اس لیے شیطان کا ساز کہا گیا کہ فرشتوں کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنا جانا رہتا تھا، تو اب یہ گھنٹی کی آواز وہ فرشتوں کے آنے جانے میں کیا ہے رکاوٹ کا باعث بنتی تھی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تسبیح، تحلیل اور تحمید میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ کی طرف جو توجہ تھی اس میں یہ گھنٹی جو ہے وہ ایک رکاوٹ بنتی تھی۔ تو اس گھنٹی سے مراد جانوروں کی گلے والی گھنٹی ہے؟ جانوروں کی گلے والی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے جب آپ قافلے میں چل رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تسبیح تحلیل میں مصروف ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو شیطان کا جو ہے وہ پاجا کہہ اس کے بارے میں وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس کی حرمت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جاسوسی کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے ان کا ایک خیال تھا، لیکن بعد میں انہوں نے شاید وہ خیال بیان نہیں کیا، بلکہ یہ بات بھی آپ نوٹ کریں گے کہ ارشاد اللہ قصری صاحب نے بہت جاندار تنقید کی، حافظ اللہ تعالی، غامدی صاحب کا جو موسیقی کا الاعتصام میں چھپی اور بعد میں پھر وہ کتابی صورت میں بھی آئی، بلکہ موسیقی کی حرمت پہ ایک بہت اچھی بات تو علامہ البانی کی ہے، تحریم و آلات طرب، آلات موسیقی کی حرمت، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جو ہے وہ خاص اشراق کے پس منظر میں یا غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے پس منظر میں ارشاد اللہ قصری صاحب کی بات ہے۔ تو غامدی صاحب نے اپنے آپ کو بہت اپڈیٹ کیا، بہت انہوں نے بلنڈرز کی ہوئی تھی شروع میں اپنی باتوں میں، تو وہ انہوں نے اپڈیٹ کیا اور وہ چپکے سے وہ غلطیاں نکال دی، ٹھیک ہے، یعنی جن پہ تنقید کی ارشاد اللہ قصری صاحب نے، وہ کافی بلنڈرز انہوں نے اس میں سے نکالے ہیں، تو وہ اپنا موقف اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، باقی یہ کہ بتاتے نہیں ہیں اور ان کے سامعین یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا شروع سے یہی موقف ہے۔ لیکن اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جو چلیں غامدی صاحب نے جو ان کی ریکارڈنگ ہے اس میں سے تو وہ چیزیں نکال دی، لیکن جو ان کا اشراق ہے غالباً 2004 کا جس میں ان کا ڈیٹیلز موقف چھپا ہے، تو وہاں پہ تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ دیکھیں نا، بعد میں لکھنے میں بھی میزان کے بھی تو ایڈیشن اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں نا، وہ چیزیں بھی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو غامدی صاحب نے توجیہ بیان کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جس قافلے میں کتا یا گھنٹی ہو تو فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ کتا اور گھنٹی جو ہے وہ فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ جی گھنٹی شیطان کا ساز ہے، یا یہ بھی کہا گیا کہ جس گھر میں گھنٹی ہو تو اس میں جو ہے وہ فرشتے نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد بھی وہی ہے کہ جی تسبیح و تحلیل میں یہ گھنٹی رکاوٹ بنتی ہے یا فرشتوں کے آنے جانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک توجیہ ہے، لیکن اصل میں جب ہم اس قسم کی روایتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہاں جرس سے مراد ایک خاص قسم کی جرس ہے جسے جلجل کہتے ہیں۔ اہل لغت کے آپ دیکھیں جرس کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک جرس صغیر ہے، چھوٹی جرس، اس کا نام جلجل ملتا ہے۔ یہ جلجل کا ترجمہ ہم اردو میں گھنگرو کرتے ہیں۔ اچھا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ ایک لونڈی جو ہے نا وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں جلجل تھی، گھنگرو تھا، تو انہوں نے کہا بھئی اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اس کو میرے پاس نہ لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں تبصرہ کیا کیا کہ جس گھر میں گھنٹی ہو فرشتہ اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اب یہ اس روایت کا پس منظر ہے کہ ایک لونڈی کے پاؤں میں گھنگرو ہے اور ام المومنین کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ داخل نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاؤں میں گھنگرو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا، تو اس گھنٹی سے کیا مراد ہے؟ جرس سے مراد جرس صغیر یعنی جلجل یعنی گھنگرو۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کے جلجل کاٹ دیے تھے، یعنی لونڈیاں جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک خاص وقت تھا طوائف وغیرہ کوٹھوں پہ ناچتی تھیں تو وہ پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچتی تھیں، ٹھیک ہے، رقاصائیں ہوتی تھیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک پیشہ تھا ہمارے یہاں، وہ پیشہ ور مغنیاں ہوتی تھی۔ یہ بیسیکلی وہ پس منظر ہے، اس وقت بھی اس کلچر میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود تھی، تو اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت اپنے پاؤں میں جو ہے وہ گھنگرو پہنے۔ ٹھیک ہے، سب مطلب ایک سوال یہاں پہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ جو حرمت ہے موسیقی کی وہ ایک خاص فریکوینسی سے نکلنے والی آواز کی ہے، تو ظاہر جو گھنگرو ہے اگر ایک خاتون وہ پہن کے چل رہی ہے تو وہ ایک خاص فریکوینسی سے تو آواز میں بھی نہیں نکلے گی نا، جسٹ جو ہے وہ اس کی آواز ہوگی اس کی موسیقی کی طرز کی، لیکن وہ اس خاص جو ہے فریکوینسی کے ساتھ نہیں نکلے گی، تو پھر اس کی حرمت کس طرح بیان ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بات ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن کی یہ جو آیت ہے نا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ،
کہ وہ عورتیں جو ہے سورہ نور میں یہ آیت ہے کہ اپنے پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلیں جس سے ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے. اس سے مراد پازیب لی گئی ہے. اب پازیب میں تو وہ گھنگرو بالکل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اب ایسی آواز کہ جس آواز کی وجہ سے یعنی عورت نے ایک زیور پہنا ہے, اس زیور کی چھن چھن کی آواز ہے, ٹھیک ہے, وہ چھن چھن کی آواز موسیقی کی آواز نہیں ہے, لیکن وہ مردوں کو چونکہ متوجہ کرنے کا سبب اور باعث بنتی ہے, تو اب یہاں حرمت کا سبب کچھ اور ہوگا. یعنی ہر جگہ حرمت کا سبب ایک نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کے جلجل جو گھنگرو کاٹے تھے, تو ساتھ میں کیا کہا تھا کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. یعنی یہ وہ گھنٹی ہے جس کے ساتھ شیطان ہے. جو ناچنے گانے والی ہیں, جو عورتیں ہیں جو اپنے پاؤں میں گھنگرو پہن رہی ہیں, تو وہ گھنگرو جو ہے آپ یوں کہیں گے کہ اس کی حرمت وہ ہمیں چونکہ صریح نص سے مل گئی ہے تو اب وہ حرام ہے. تو یہ روایت صحیح ہے؟ ہاں یہ ہاں بالکل بالکل. تو غامدی صاحب نے جن حدیث کا تذکرہ کیا ہے اس میں اس روایت کو موضوع بحث بنایا یا نہیں؟ میں نے اس حوالے سے ان سے کوئی بات سنی نہیں ہے, میں نے نہیں سنی اس حوالے سے. اسی طرح وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ 26 احادیث ہیں میں بھی حسن یا صحیح درجے کی, تو اس کو انہوں نے مطلب تفصیل سے. اسی طرح ایک سنن نسائی کی واضح روایت ہے کہ جس قافلے کے ساتھ جلجل ہو تو اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے. تو گویا جرس کی وضاحت جلجل کے ساتھ کی گئی ہے. دیکھیں جرس کی ایک صورت ہے کہ وہ اعلی اطلاع ہے, جیسے ہمارے یہاں الارم ہوتا ہے, جیسے منبہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تنبیہ کے لیے. تو اب اگر کوئی گھنٹی متنبہ کرنے کے لیے, جیسے یہ وال کلاک کی گھنٹی ہے, یا ہمارے ہاں جو یہ ٹائم پیس ہوتے ہیں گھروں میں, ہم اس کی گھنٹی لگا لیتے ہیں وقت پہ آپ بیدار ہو جائیں, ٹھیک ہے, موبائل میں آپ کی گھنٹی لگی ہوئی ہے, یا ڈور بیل ہے, تو یہ سب اعلی اطلاع ہے. تو جب تک یہ اعلی اطلاع ہیں تو اس کی آواز تو آپ کے کانوں کو پھاڑتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ موسیقیت تو پیدا نہیں کرتی, وہ تو بیسیکلی آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے. تو اس وقت تک جرس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جرس کی وہ صورت کہ جس سے موسیقیت پیدا ہو رہی ہو, جیسے گھنگرو ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ دف کے ساتھ نا وہ چھوٹا چھوٹا گھنگرو لگا دیتے تھے دف کے ساتھ اس کے کناروں پہ, اس کو پھر مزہر کہتے تھے. تو مزہر کی حرمت کے بارے میں بھی بعض فقہا کے اقوال ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہاں کہ جب دف کے ساتھ جو ہے وہ اس کے وہ چھن چھن کی آواز بھی جب آتی ہے, تو اب کیا اس میں موسیقیت ہے کہ نہیں, وہ ایک ڈیبیٹ علیحدہ سے پیدا ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کی گھنٹی ہو, گھر کی گھنٹی ہو, الارم کی گھنٹی ہو, تو یہاں وہ مراد نہیں ہے. جرس سے مراد عمومی معنی ہے ہی نہیں, اس کا ایک متعین معنی ہے. تو اس لیے اب یہ بات کرنا کہ جی اصل میں یہ بات ساری استعمال کی تھی, پہلے آپ اس کا عمومی معنی مراد لیتے ہیں, پھر آپ ساری بات استعمال کی طرف لے جاتے ہیں, یہ غلط ہے. یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کا عمومی معنی مراد ہی نہیں ہے, اس کا متعین معنی مراد ہے. یعنی متعین آلات موسیقی حرام کیے جا رہے ہیں, متعین آلات موسیقی. اب ان متعین آلات موسیقی کے اوپر آپ مستقبل کے آلات موسیقی کو بھی قیاس کر سکتے ہیں. متعین آلات موسیقی میں جیسے بانسری حرام ہے, طبل ڈھول حرام ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جو ہے یہ گھنگرو حرام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب اس طرح کے جتنے بھی اور آلات موسیقی ہوں گے یا ان سے ان آلات موسیقی جیسی آوازیں نکلیں گی, قیامت تک جو بھی آپ بناتے جائیں گے وہ سب حرمت کے دائرے میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے. اس کے بعد حافظ صاحب ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ آپ بکریاں چرا رہے تھے اور ساتھی سے کہا کہ تم آج رات بکریاں چراؤ اور میں جاتا ہوں اور جو مکہ کے مضافات ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پہ جا کے جو ایک کوئی محفل ہے اس میں شریک ہوتا ہوں. تو اس کو بھی جو ہے موضوع بحث بنا کے اس سے غامدی صاحب نے استدلال کیا ہے, بلکہ اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو جو ہے اس گاؤں سے پہلے ہی جو ہے گانے کی آواز آ رہی تھی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سننے کے لیے بیٹھے اور وہیں پہ سو گئے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول وہ جو آگے جو معاملات ہو رہے تھے, غالباً جو ہے وہ داستانیں سنائی جا رہی تھیں یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا, تو ان موسیقی کی وجہ سے اس سے بچ گئے. تو یعنی وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہوتا, موسیقی بجانا غلط ہوتا, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نہ بیٹھتے اور نہ ہی جو ہے اللہ کے رسول وہاں سے لوٹ کے واپس آتے. یہ جو واقعہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لڑکپن میں بکریاں چراتا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ.
تو 2 مرتبہ میں نے ہم یعنی ارادہ کیا، اور کبھی کے لفظ بھی ہے، کبھی کا ارادہ کیا، اس کے علاوہ میں نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ 2 مرتبہ کس کا ارادہ کیا تھا؟ غامدی صاحب اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی تشریح ہے، ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اچھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل شبینہ کا ارادہ کیا تھا جس میں کوئی قصہ گو آتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل تک نہیں پہنچ پائے۔ جب آپ اس محفل کے لیے نکلے ہیں اپنی بکریاں اپنے دوست کے حوالے کر کے، تو مکہ میں داخل ہوتی ہی آپ کو گانے بجانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور آپ نے پوچھا کیا، تو بتایا کہ قریش کے فلاں صاحب کے ہاں شادی ہے، تو آپ وہاں چلے گئے اور وہاں آلات موسیقی وغیرہ چل رہے تھے اور آپ نے سنے یہاں تک کہ آپ کو نیند آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو گویا انہوں نے اسے استدلال کیا کہ جی دیکھیں آپ آلات موسیقی سننے کی وجہ سے وہ اس محفل شبینہ سے بچ گئے، تو گویا بہت دفعہ آپ موسیقی سننے کی وجہ سے کسی حرام سے بچ جاتے ہیں، مطلب کہاں کی بات کہاں لے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اچھی روایت ضعیف ہے، روایت ہی ضعیف ہے، سیدھی سی بات ہے، علامہ البانی وغیرہ محدثین کے اس پہ حکم دیکھ لیں۔ اچھا وہ بڑے ایک دھڑلے سے بات کرتے ہیں جی ہم نے یہاں ساری حدیثیں صحیح بیان کی، بعض روایتیں انہوں نے ضعیف بیان کی ہے۔ اچھا، ہاں، وہ جو 26 احادیث کہتے ہیں ان میں سے کئی یعنی ضعیف ہیں، اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اچھا خیر بار، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت ہی جیسے ضعیف ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے ساری صحیح احادیث یا حسن احادیث جمع کر دی ہیں یا کچھ رہ گئی ہیں؟ نہیں وہ تو وہ بھی بیسیکلی تو دیکھیں رہ گئی ہیں، اس میں آپ دیکھیں علامہ البانی کی جو کتاب ہے نا، علامہ البانی کا اپنا ایک اسپیشلائزیشن ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی آپ ان کو دیکھیں۔ غامدی صاحب کا تو اس طرح حدیث میں کام نہیں ہے نا، تو نہ وہ اس طرح سے اتھارٹی ہیں۔ خیر بہرحال پہلی بات یہ کہ یہ روایتی ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کا تعلق سیرت کے باب سے ہے، سنت سے نہیں ہے۔ سنت کب شروع ہو رہی ہے؟ نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ بچپن کا، 10-12 سال کا۔ یہی ڈیبیٹ پیدا ہوئی ہے ہمارے ہاں، جیسے بہت سے مسائل پیدا ہوئی ہے کہ نبوت سے پہلے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال و واقعات ہیں، کیا وہ ہمارے لیے آج دلیل ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ ایک اصولی بحث پیدا ہوئی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے رہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی غاروں میں نکل جاؤ، دلیل کیا بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں گئے تھے۔ جو کہتے ہیں کہ نہ نکلو وہ یہ کہتے ہیں بھائی نبوت سے پہلے گئے تھے، نبوت کے بعد کہاں گئے؟ تو نبوت سے پہلے کا کوئی واقعہ کیا دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اصولی طور پہ نبوت سے پہلے کا واقعہ جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ مجموعی طور پہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مجموعی طور پہ ایک دلیل ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، امین تھے، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دلیل بنتی ہے۔ باقی اسلام کا آغاز تو نبوت کے بعد ہوا ہے، اس سے پہلے تو اسلام ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کا تعلق سیرت سے۔ اصول فقہ میں بھی مصادر شریعت کی بحث میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول، سیرت نہیں ملتی۔ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے یہ بحث پیدا کر دی کہ جی ہجرت جو ہے نا یہ ضروری ہے، غلبہ اسلام کے لیے جو منہج ہمیں ملتا ہے اس میں ہجرت ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ حالانکہ سیرت کے واقعات جو ہیں وہ حالات اور اسباب کے تحت تھے، ٹھیک ہے۔ جو سنت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ خیر یہ سنت اور سیرت کا فرق ہم نے اس پہ بحث کی اپنی کتاب مقالات سنت و حدیث میں، یہ ہماری ویب سائٹ ہے drhafizmohammadzubیر.com، وہاں تصانیف کے سیکشن میں موجود ہے، کوئی 120 پیجز میں۔ یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے، یہ ایک اصولی بحث ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیرت کا مسئلہ ہے۔ اچھا تیسری بحث ہے کہ چلیں اب غامدی صاحب نے یہاں سے جو دلیل پکڑی ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ 2 مجلسیں تھی، یہ 2 مجلسیں کہاں سے وہ لے آئے کہ 2 مجلسیں تھی؟ ٹیکسٹ میں تو نہیں ہے۔ اچھا وہاں نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، نہیں ہے۔ ٹیکسٹ تو سارا چیخ کے کہہ رہے کہ ایک ہی مجلس تھی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کیا تھا، جس کا اللہ کے رسول نے ارادہ کیا تھا، اسی مجلس میں آپ پہنچے ہیں جس کو آپ کبھی کہہ رہے ہیں، آوازیں اسی کی آ رہی تھی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اور وہاں پہ یہ ہم کا لفظ جو ہے نا یہ قریش کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ کبھی کا ہم کیا ہے، جس کا ہم قریش بھی کرتے تھے۔ اب قریش تو اس کا ارتکاب کرتے تھے، ہم تو نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے لفظ ہم سے یہ نکالا کہ آپ نے ہم کیا، ارادہ کیا اس مجلس کا، اور ارتکاب ہوا کسی اور مجلس کا۔ حالانکہ یہاں ہم کا لفظ جو ہے وہ قریش کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ تو قریش تو ارادہ نہیں کرتے تھے، قریش تو اس ارادے کے بعد اس کو پریکٹس بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے
نہیں تو پھر ہم کے لفظ سے مراد ارادہ نہیں ہوگا؟ نہیں، ارادہ تو ہے، لیکن وہ ارادہ جس کو آپ نے عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی، صحیح ہے، وہ ارادہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس محفل میں جانے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کے لیے نکلے۔ اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں، ہم پہلے تو کہہ رہے ہیں یہ روایت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم صحیح بھی مان لیں، چلیں بفرض محال مان بھی لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بات آتی ہے نا کہ جی جب مکہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے آوازیں سنی، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ کوئی اور مجلس تھی۔ بھائی وہاں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کوئی اور مجلس تھی، وہاں صرف یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ کو بتایا گیا قریش کے فلاں شخص کے یہاں شادی ہے، وہاں سے آوازیں، آپ وہاں پہنچے ہیں، آپ کے کانوں میں آواز نہیں پڑی کہ آپ کو نیند آ گئی، تو اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ 2 مرتبہ ایسے ہوا آپ وہاں سو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ کو نیند طاری ہو گئی، اور کب آپ کی آنکھ کھلی؟ جب سورج جو ہے وہ بالکل اس کی دھوپ آپ کے چہرے پہ پڑی۔ یعنی یہ والی جو حدیث یا دلیل ہے یہ تو صریح طور پہ ان کے خلاف بنتی ہے، ان کے خلاف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے، اس کبھی فعل سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اچھا، ارادہ کس کا کیا تھا؟ ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کا نہیں کیا تھا، اچھا نہیں کیا تھا۔ وہاں یہ بات روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ اس کا کیا تھا کہ میں رات جاگ کے گزاروں، جیسے قریش کے ہاں رات جاگ کے گزارتے ہیں، یعنی قصہ گو آ کے قصہ سناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سننے کا ارادہ کیا تھا۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ارادہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی بہت ہی کبھی فعل کا جو موسیقی سے بھی زیادہ کبھی تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن وہ قصہ گوئی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں نا، وہ قصہ گوئی تو ان کے ہاں بھی ناجائز نہیں ہے، پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس موسیقی کی وجہ سے ان کو اس حرام سے بچا لیا گیا؟ وہ قصہ گوئی کون سا حرام کام تھی یعنی موسیقی سے بھی بڑھ کے، جس کی وجہ سے آپ اس سے بچ گئے؟ یعنی مے بی وہ قصہ گوئی جو ہے اس میں شرک کی بات ہو یا اس میں فحاشی کی بات تو ہو، وہ شرک کی بات تو یہاں اس میں بھی ہو سکتی تھی، موسیقی میں بھی ہو سکتی تھی، تو وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قصہ گوئی تو کوئی مطلق طور پہ حرام ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو دونوں چیزیں برابر ہیں، تو وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح عام نوجوان جو ہے وہ رات گزارتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے رات گزاریں، یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ یہ تھا کہ قصہ گو آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں قصہ سنوں، یہ بھی اس وقت جب آپ کی عمر لڑکپن کی عمر تھی۔ یہ تو پھر جو آوازیں آ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نیچے اترے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں سنی ہیں تو آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ شادی ہے، تو وہاں قصہ گو نہیں تھے بلکہ وہاں محفل موسیقی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ گوئی سننے کو بھی کبھی سے تعبیر کیا، یعنی ارادہ آپ نے اس کا کیا تھا قصہ گوئی کا۔ قرآن کے اوپر وہ یہی تو اعتراض کرتے تھے کہ اساطیر الاولین، ٹھیک ہے، تو نبی کے لیے تو اتنی بات بھی کبھی میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قصہ گو کا قصہ سننا نبی کے اعتبار سے، یعنی عام بندے کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں بھی کبھی میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں تو آلات موسیقی چل رہے تھے، تو آپ کو فوراً نیند آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنے دوست کو کہا کہ، اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو بچا لیا، اس سے بھی بچا۔ نہیں تو جہاں سے آلات موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو قصہ گوئی بھی یہیں پہ ہونا تھی اور اللہ کے رسول کا قصد بھی یہی تھا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو یہ کہاں پتا تھا کہ یہ یہاں پہ ہونی تھی، یہ بات روایت میں تو نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کوئی محفل ہے، کوئی شادی کی مجلس ہے، اور شادی کی مجلسوں پہ ایسا ہوتا تھا، جیسے ہمیں آج کل پتہ ہے کہ شادی کی مجلسوں پہ کیا ہوتا ہے، یا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بھائی شادی کی مجالس میں کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، قصہ گو آ کے قصے سناتے تھے یا اور اس طرح سے۔ یعنی یہ والی جو مجلس تھی یہ کوئی اور مجلس نہیں تھی، وہی مجلس تھی جس کا آپ نے قصد کیا تھا، لیکن آپ کا قصد تھا قصہ گو کا قصہ سننے کا، وہاں ساتھ میں آلات موسیقی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نہیں ہیں، کچھ سنا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نیند طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکر ادا کیا، تو یہ تو ان کے خلاف دلیل بن رہی ہے، یہ بات اصل میں ہم یہ اگر یعنی اس روایت کو ہم صحیح مان لیں، صحیح مان۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی انہوں نے بیان کی جو کہ ضعیف ہے، حضرت کعب بن زہیر جو ہے بڑے شعراء میں سے ہیں،
تو انہوں نے قصیدہ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ کافی معروف ہے. اس کے شروع میں تشبیب ہے. تشبیب کہتے ہیں کہ جی اپنی ایک خیالاتی محبوبہ جو ہے اس کی تعریف میں، توصیف میں جو ہے وہ مبالغہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی ضعیف. ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. اگر آپ سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی سیرت میں ضعیف روایتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیرت میں ضعیف روایتیں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تو آپ اس کو بطور ایک بایوگرافی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے کے طور پہ آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ اس سے شریعت نہیں اخذ کر رہے، حلال و حرام نہیں اخذ کر رہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاں اہل علم نے یہ بحث پیدا کی ہے کہ جی چلیں سیرت میں ضعیف روایتیں بھی چل جاتی ہیں. بعض اہل علم نے یہ بحث کی ہے، بعض نے سختی بھی کی ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن جب آپ یہ بات کریں گے کہ آپ نے سیرت کے اس واقعے سے استدلال کرنا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، اب اس کو حدیث کے کرائٹیریا پہ لے کے آئے جب آپ نے استدلال کرنا ہے. صحیح. ہاں ورنہ سیرت کے طور پہ آپ اس کو چلا لیں. تو یہ روایت بھی جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے وہ گھڑا ہوا ہے. ظاہری بات ہے، مطلب اتنی اعلیٰ شاعری گھڑی تو نہیں جا سکتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قصیدہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے. یعنی آپ کی تقریر اور تصویب ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ بات جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. باقی انہوں نے قصیدہ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہا ہے، یہ بات ہے. اچھا ایک اور جو قسم کی روایتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں غامدی صاحب نے، جن کا تعلق جو ہے وہ دف سے. اچھا یہ کافی ساری روایتیں ہم سب کو ذرا سمیٹنے کی انہوں نے جو کوشش کر رہے ہیں. 26 روایات کا تذکرہ کیا تو آپ 1 بائی 1 سب کو نہیں لے رہے. اس میں مجموعی طور پہ کچھ ایسی ہیں کہ مطلب وہ 5-7 روایتیں ایک ہی موضوع پہ ہوتی ہیں. جیسے کافی ساری گھنٹی سے متعلق تھیں، کافی ساری دف سے متعلق ہیں، بس اس طرح سے. تو آپ صاحب مطلب جو آپ دف کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں مطلب بہت ساری روایات ہیں. مطلب جس طرح ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گانے والیاں ساتھ نہیں بھیجیں، یا جو ہے بعض روایات میں یہ ہے کہ مسجد میں وہ جو ہے وہ گا بجا رہے تھے، جو کچھ مرد حضرات تھے یا کچھ خواتین تھیں. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی بعض خواتین نے جو ہے وہ دف بجائی یا گانا بجانا کیا. تو اس طرح کی روایات ہیں، تو ان سب کا کیا آپ کا کمنٹ ہے؟ دیکھیں ایک روایت تو یہ ہے کہ جی ایک سیاہ فام لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ جی میں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر آپ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو میں دف بجاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی اگر نظر مانی تھی تو کر لو، نظر نہیں مانی تھی تو نہ کرو. اچھا غامدی صاحب پہلے جملے کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر مانی تھی تو کر لو، تو وہ کہتے ہیں جی ممنوع کی نظر تو نہیں ہو سکتی، ممنوع کی نظر تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جملہ کیا ہے کہ اگر نظر نہیں مانی تو نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. یہ بات بھی ہے، مطلب اتنا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحسین کی نظر سے بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھائی کر ہی لو. پھر کہہ رہے ہاں نظر مانی ہے تو کر لو، یعنی اس کو کنڈیشنل رکھا آپ نے، علل اطلاق اس کی بھی اجازت نہیں دی. تو اس لیے جو فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ علل اطلاق اس کی اجازت نہیں ہے، دف کی بھی اجازت کیا ہے، کنڈیشنل ہے. تو یہ تو ان کی دلیل بنتی ہے. اچھا غامدی صاحب نے اس کی توجیہ یہ کر لی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا کہ جی اگر نظر نہیں مانی تو نہ کرو، اس کی اصل میں توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں اور اس پہ جو ہے وہ آپ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ اس کی نسبت آپ نے اللہ کی طرف کرنی تھی، اپنے فعل کی طرف تو نہیں کرنی تھی. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی تھی، اپنے فعل کی طرف نہیں کرنی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی فتح کی خوشی میں جو ہے وہ شادیانے بجانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند جانا ہے. مطلب یہ ایک توجیہ ہے، ٹھیک ہے، توجیہیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، وہ ٹیکسٹ نہیں ہے، متن نہیں ہے. توجیہ میں اور جو آپ توجیہ اور انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور نص کے الفاظ میں بہت فرق ہوتا ہے. خیر بار ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ انداز یہ رکھا ہے کہ بھائی نظر مانی ہے تو کر لو، نہیں مانی تو نہ کرو، یعنی اپریشیٹ بھی نہیں کیا اور روکا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ لونڈی جو ہے وہ دف بجا رہی تھی. حضرت ابو بکر کی آمد پہ بھی وہ بجاتی رہی. حضرت عمر جب داخل ہوئے تو اس نے دف کو کیا کیا، چھپا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبصرہ کیا کہ عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس فعل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. حضرت
عمر کے آنے کو اور اس کے دف چھپانے کو. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا عمر سے شیطان ڈرتا تھا تو اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتا تھا جو وہ دف بجاتی رہی. آپ پھر اس کو ذرا مطلب اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. دف کے بارے میں دونوں طرح کے رویے ہمیں مل رہے ہیں. یعنی وہ جو دو اپروچز کا آپ نے تذکرہ کیا. ہاں 2 اپروچز کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت بھی دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ممانعت کو بھی کیا ہے اپریسیشن کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جیسے وہاں پہ یہ بات تھی کہ نظر مانی تو کر لو نہیں مانی تو بھائی نہ کرو. یہاں پہ بھی کیا ہے کہ اسے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر بجا لو. لیکن جب حضرت عمر آئے اور اس نے چھپا لیا تو اس کو بھی اپریشیٹ کر دیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے. ایک چیز اسلام میں حلال ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام بنانے والے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. یہ انداز ہوتا ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے. اگر وہ حلال تھا اور اس کو جو ہے وہ صحابہ حرام بنانے پہ تلے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو قرآن کا تو انداز یہ ہے اور نبی کا بھی انداز یہی ہونا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو میں جب اس کی اجازت دے رہا ہوں اور یہ ہمارے دین میں حلال ہے دف. آپ حضرات شیخین کون ہوتے ہو اس کو کرٹیسائز کرنے والے. آپ سلم نے یہ انداز نہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اگر وہ صریحاً حلال ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چھپانے کو جو ہے پسند نہ کرتے بلکہ حضرت عمر کو منع کرتے. کہ آپ کو کیا ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن شیخ اس میں مطلب یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ اگر اس کو ممنوع کہیں بھی تو اس کو ہم میکسیمم جو ہے مکروہ یا کراہت کی حد تک کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں اس میں اصل میں 2 باتیں پیدا ہوئی نا. ایک بات تو یہ پیدا ہوئی کہ کیا علی الاطلاق اس کا جواز ہے اور دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ کیا اس کی مشروط اجازت ہے. تو بعض فقہاء اس طرف کہیں کہ اصل میں اس کی مشروط اجازت تھی ٹھیک ہے کنڈیشنل تھی. جیسے خوشی کے موقع پہ عید کے موقع پہ جتنے واقعات ملتے ہیں اس میں یہ کہ کوئی خوشی کا موقع ہے. جیسے ایک روایت غامدی صاحب لے کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ کی جو بچیاں تھیں وہ یہ دف بجا رہی تھیں ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جو ہے وہ گیت گا رہی تھی تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی خوشی کا کوئی بھی موقع ہو تو اس پہ آپ دف بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے. ایک تو بات انہوں نے یہ پیدا کی ہے. دوسرا جو بجانے والی ہیں وہ بچیاں ہیں یا لونڈیاں ہیں ٹھیک ہے. یہ بھی تخصیص کی بات فقہاء نے کہ مردوں کا تذکرہ نہیں ملتا ٹھیک ہے یا شرفاء کا تذکرہ نہیں ملتا تو چھوٹی بچیاں بجا لیں یا لونڈیاں بجا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل میں ہم نے کہا تھا کہ باس جو ہے نا وہ کیا ہے جو گہری باس ہے جس کا تعلق اصول فقہ سے ہے جو اصولی باس ہے وہ اپروچز 2 تھی. صحیح ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی جیسے ایک اور روایت میں ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کے پاس دف بجانے والی بیٹھی تھی تو حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں شیطان کا باجا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کہا اس کو شیطان کا باجا یہ شیطان کا باجا ہے کوئی بلکہ کیا کہا عید کا دن ہے. یعنی انداز بھی تو دیکھیں عید کا دن ہے آج ان کو چھوڑ دو. یعنی اگر وہ حلال ہوتا تو اللہ کے رسول کا یعنی یہ والا رویہ نہ ہوتا. علل اطلاق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین کو جو نہیں ٹوک رہے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو اور جو صحابہ اس قسم کی جو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں ٹوک رہے اور وہ بار بار ایسا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا یہ جو آلہ موسیقی تھا اپنی اصل میں تو اس کا جواز تھا یعنی کچھ اس کا دف کا اپنی اصل کے اعتبار سے اس کا جواز تھا خاص مواقع کے اعتبار سے ٹھیک ہے اس کا جواز تھا. لیکن اس میں امکان یہ تھا یہ لفظ غامدی صاحب نے بھی استعمال کیا اور صحیح استعمال کیا کہ سد و ذریعہ کے طور پہ یہ حضرات منع کر رہے تھے. حضرت عمر وغیرہ کی طبیعت میں سد و ذریعہ بلکہ حضرت عمر نہیں یہاں تو حضرت ابو بکر اور بھی صحابہ ہیں کافی سارے. یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے معاملہ تف سے تو اس اعتبار سے اس سے روک رہے تھے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ یہ مطلق شروع ہو جائے پھر مطلق میں یہ ہے کہ جی لوگ اس کے ساتھ وہ جیسے لوگوں نے بعد میں گھنگرو باندھ لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس دف نے ارتقاء کی شکل اختیار کی تو وہ دونوں طرف سے بند ہو گیا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آگے چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں تو یہ ہوا بھی. تو یہ جو ایک اپروچ تھی کہ حضرات شیخین اس کے اوپر اپنے تحفظ کا اظہار کر رہے تھے بار بار کہ یہ چیز خرابی کی طرف فساد کی طرف لے جائے گی. جیسے قرآن نے یہ انداز اختیار کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا قریب نہ جاؤ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ فحش کی قریب نہ جاؤ. ایک ہے اس کا ارتکاب کرنا کمٹ کرنا فحش کا زنا کا ایک ہے اس کے قریب جانا. تو یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں
تو ہے تو یہ اعلی موسیقی، یہ اعلی موسیقی بجاتے بجاتے وہ بانسری، طبل، ڈھول اور ایسی چیزوں میں پڑ جائے، بہت امکان ہے، پاسبلٹی ہے. تو سد و ذریعہ کے طور پہ اس سے بھی منع کرنا، تو یہ ایک اپروچ تھی جو حضرات شیخین کی تھی. لیکن اگر یعنی وہ آلات موسیقی جو دف ہے، وہ جو دیگر آلات ہیں ان کی طرف وہ چیز چلے جانی تھی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپروچ وہی ہونی چاہیے تھی جو کہ حضرات شیخین کی اپروچ تھی. ایک تو یہ تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں موجود ہوں، ٹھیک ہے، میری موجودگی میں جتنا کچھ ہو رہا ہے نا یہ الاؤڈ ہے، اور اتنا ہی الاؤڈ، اتنا ہی الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرات شیخین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب نہیں ہوں گے تو یہ بڑھ جائے گا، تو آپ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، ان کو منع نہیں کر رہے. آپ بار بار دیکھ رہے ہیں ان کو منع نہیں کر رہے. اس کے اوپر شیطان کے باجے کا لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے اور اس قسم کے الفاظ کا اطلاق ہو رہا ہے کہ بالآخر اس نے وہاں پہ چلا جانا ہے. تو دیکھیں دو اپروچز ہیں، ہم نے شروع میں بات کی تھی، ایک نبوی اپروچ ہے، دونوں اپروچز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا. یعنی اہم بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین کی جو اپروچ تھی، جو سوچ تھی، جو جسے وہ آج فقہا کی سوچ کہتے ہیں، اس اپروچ اور سوچ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور تصویب حاصل ہے. یعنی وہ سنت کا درجہ اختیار کر گئی ہے، وہ سوچ، وہ طرز فکر جس میں تحفظ اور انسیکیورٹی ہے کہ یہ معاملہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے اور منکرات تک نہ پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کی تحسین کی ہے، اس اپروچ کی تحسین کی جو بعد میں فقہا کی اپروچ بنی ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے. اسی طرح ایک اور روایت وہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دلہن کی رخصتی کے موقع پہ جو ایک انصاری کے ہاں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ کیا آپ نے لہو کا بندوبست نہیں کیا؟ انصار لہو کو پسند کرتے ہیں، بعض روایتوں میں کوئی گانے والا بھی بھیجا ہے. تو اب یہاں پہ غنا کے لفظ ہیں، ایون کہ مغنیہ بھی کیا ہے، گانا، گانے میں ممانعت نہیں ہے، ہم نے پہلے بات کر دی تھی. گانا کیا ہے؟ حسن صوت ہے، خوبصورت آواز میں شاعری کو پڑھ دینا، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس میں بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کیا گائیں گی، ہم آئے ہم آئے. تو اگر شادی کے موقع پہ جو ہے دلہن اور دلہا کی تعریف میں جو گھر کی بچیاں ہیں وہ کچھ گا لیں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. تو گاندھی صاحب جب مطلب اس روایت کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے گانے والیاں ساتھ بھیجی ہیں کہ نہیں بھیجی. یعنی اس سے میں بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے جو گانے والیاں تھیں وہ ایکسپرٹ گانے والیاں تھیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ملتی. بلکہ ایک اور روایت میں تو واضح طور پہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس انصار کی 2 لونڈیاں موجود تھیں، دف بجا رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اور ساتھ میں واضح طور پر پیشہ ور گانے والیاں نہیں تھیں. ٹھیک ہے، تو روایتوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ کام اگر کر رہی تھی تو وہ پیشہ ور خواتین نہیں تھیں، وہ گھر کی بچیاں ہوتی تھیں، یا جیسے عام طور پہ رواج تھا غلام اور لونڈی رکھنے کا، جیسے ہمارے گھر میں جیسے خادمہ وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کام کاج کرنے والی ہوتی ہیں، تو وہ عورتیں تھیں جو ایسا کر رہی تھیں. ایک اور روایت وہ لے کے آئے کہ جی فلاں قبیلے کی ایک خاتون نے تھالی بجائی. تو بھائی تھالی بجانے میں کیا حرج ہے؟ اب غام صاحب کہتے ہیں کہ جی یہی بعد میں بن کے آلات موسیقی بن گیا نا، یہی ارتقا. بھائی آپ بعد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو خود مان رہے ہیں کہ پہلے سے آلات موسیقی موجود ہیں. جب پہلے سے آلات موسیقی موجود ہیں تو وہ آلہ موسیقی نہیں بجایا جا رہا، آپ تھالی کی روایت لے کے آ رہے ہیں. مطلب آپ تو روایت بانسری کی لے کے آئے نا، آپ کو تھالی کی روایت مل جاتی ہے، آپ کو بانسری کی نہیں ملتی. کہنے کا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھالی ہی تو بعد میں آلہ موسیقی بننا تھا، اس نے تو تھالی جائز تھی، تو اس میں بعد میں جو اس نے ارتقائی صورت اختیار کرنی تھی تو وہ کیسے جو ہے وہ حرام ہو گئی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ارتقائی صورت تھالی نے اختیار کرنی تھی وہ تو پہلے سے سوسائٹی میں موجود ہے. وہ کوئی 100 سال بعد تو اس نے نہیں بننا تھا نا بانسری تھالی نے وہ تو پہلے سے ڈھول بانسری سب کچھ موجود ہے، طبل موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن حافظ صاحب جو یعنی میں بھی آپ اس روایت کا تذکرہ کریں گے کہ مسجد میں بعض لوگوں کے رقص کا تذکرہ آتا ہے، تو وہ جو رقص تھا ظاہر ہے کہ وہ دف کے ساتھ ہی تھا یا کوئی اور آلات بھی تھے؟ وہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے تشریف لائے تو سیاہ فام مردوں نے آپ کا استقبال کیا اور وہ رقص کرتے ہوئے گا رہے تھے. بس یہ بات، رقص کر رہے تھے، گا رہے تھے. گانے میں ہم نے کہا غنا میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو آپ کی تعریف میں انہوں نے گایا ہے نا، وہ اشعار بھی ہمیں مل جاتے ہیں. کیا گا رہی تھی؟
ہاں تو یہ کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ تو وہ سیاہ مرد بھی اگر گا رہے تھے تو کیا حرج ہے؟ اچھا رقص کر رہے تھے، عربوں کا رقص کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا تلواریں پکڑ کے وہ جھومی جا رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے اس میں؟ یعنی اس سے مراد وہ والا رقص ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں سم ٹائم کہ وہ تلواروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو رقص میں کیا حرج ہے؟ ہر علاقے میں رقص جو ہے، رقص بیسیکلی کیا ہے؟ جسم کی حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرکت یہاں بیٹھے بیٹھے میں اور آپ کر رہے ہیں تو مخصوص انداز میں حرکت کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بات ٹھیک ہے، فی نفسی رقص میں کوئی حرج نہیں. ہاں وہ رقص کے جس میں جسم کی نمائش ہوگی جو ہمارے ہاں جو ہے وہ فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ رقص و سرود ایسا ہے کہ جس کی ممانعت ہے شریعت کے اندر. تو یہ ہے بیسیکلی. دیکھیں کچھ رقص ایسا ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی قبیل سے ہے، ٹھیک ہے، یا تفریح کی قبیل سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور کچھ رقص ایسا ہے کہ جو فوش کی قبیل سے ہے، تو وہ بہرحال حرام ہے، اس کو تو غامدی صاحب بھی جائز نہیں کہیں گے. تو علاقائی رقص کوئی رقص نہیں ہوتا، یہ فنی رقص نہیں ہے، کلچرل ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ جھومتے ہیں آپس میں، بھنگڑا ڈالنا جیسے کہہ دیتے ہیں، مرد ڈال لیں بھنگڑا، کیا حرج ہے؟ تو زیادہ ممانعت ان چیزوں کی بھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں لوگوں نے بالکل ہی جو ہے وہ شادی اور فتیدگی کا جو فرق ہے وہی ختم کر دی ہے. یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا عالن و حاضن نکاح کا اعلان کرو، اور یہ بھی کہ خوشی وغیرہ ہونی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کسی نے بتیاں لگا لی ہیں، کوئی لائٹنگ وائٹنگ کر رہی ہے شادی والے گھر میں، کوئی حرج نہیں. کوئی بچیوں نے جمع ہو کے کوئی تھالی بجا لی ہے، ٹھیک ہے، کوئی دف بجا لی ہے، دلہا اور دلہن کی تاریخ میں کوئی جو ہے وہ نظمیں پڑھ لی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی مہندی لگا لی ہے مل جل کے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقاعدہ یہ جسے میوزیکل انڈسٹری، تو اب ظاہری بات ہے وہ ایک پوری انڈسٹری ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. وہ گانا بجانا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں. یہ معاملہ ہے. حافظ صاحب آپ نے مطلب کافی ساری روایات پہ ڈسکس آپ کے کمنٹ آ گئے ہیں. اس کے علاوہ غامدی صاحب نے بعض روایات ایسی پیش کی ہیں کہ جس میں کہا گیا، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اس تلاوت کو سن کے فرمایا کہ تمہیں آل داود کے مزامیر میں سے جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے، مزمار عطا کیا گیا ہے. تو یعنی اس سے بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر مزامیر کی بات کی گئی ہے، تو اس سے بھی ایک حلت ثابت ہوتی ہے آلات موسیقی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیسے آپ حلت ثابت کر سکتے ہیں. اس قسم کی روایتیں وہ کافی لے کے ہیں جس میں خوش الحانی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی بات ہے، یا ایسی روایتیں بھی اس میں لے آئے ہیں کہ جس میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ ہدی خاں ہوتے تھے، وہ اونٹوں کو چلاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ اشعار پڑھتے تھے ترنم کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قرآن خوش الحانی سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، سب اس کے جواز کے قائل ہیں. لیکن یہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ جی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی آپ کو آل داؤد کے مزامیر میں سے مزمار دیا گیا، تو کیا وہ آلہ موسیقی کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے آلہ موسیقی کے ساتھ، تو وہ تو مجرد تلاوت کر رہے تھے نا، ٹھیک ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آلہ موسیقی کے ساتھ تلاوت کی؟ پھر دوسری بات وہ تلاوت کیا یعنی تورات پڑھتے تھے یا کیا کرتے تھے وہ؟ کون؟ نہیں، ہم بات کریں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی. آپ داؤد ان کی طرف بعد میں آتے ہیں. اللہ کے وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ کو مزامیر دیے گئے، تو یہ مزامیر کس کو کہا ہے؟ کوئی آلات موسیقی ہیں جو ان کے پاس ہیں؟ تو مزامیر سے مراد تو وہی ہے ووکل میوزک. مزامیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ ووکل میوزک. یعنی آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ وہ مزمار کی طرح کی خوبصورت ہے قرآن پڑھتے ہوئے. تو یہاں زبان کو مزمار کہا گیا. زبان بھی ایک آلہ ہے نا، میوزک کا ایک آلہ ہے، انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی زبان سے قرآن خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے، تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو آل داؤد کے مزامیر میں سے مزمار دیا گیا. تو گویا ووکل میوزک کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، خوبصورتی اور خوش الحانی کے اوپر بھی مزامیر کا اطلاق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کی، تو خود نہیں پڑھیں گے؟ خود بھی پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد علیہ السلام کی خود اتباع نہیں کریں گے تو خود بھی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ قرآن پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پڑھا؟ یا اس کے بعد امت کی تاریخ میں دکھا دیں کہیں کبھی کسی میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ قرآن پڑھا گیا ہو. سب نے اس سے کیا مراد لیا؟ مزامیر سے، ٹھیک ہے، مجازی معنی میں. بلکہ آج کل تو یہ بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے نا اسکالرز کے ہاں کہ جو موسیقی کی طرز پہ قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز میں کہتا ہوں، اس پہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے کہ یہ جو مقامات ہیں نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں کچھ علماء اس کے عدم جواز کی طرف چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں مقام صبا کے اندر پڑھیں،
ٹھیک ہے، آپ سیکا کے اندر پڑھیں، آپ بیات کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ نہاون کے اندر پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ اور مقام حجاز کے اندر پڑھیں، یہ 6 ہیں 7 ہیں 8 ہیں جتنے بھی مقامات ہیں، جیسے انہوں نے وہاں پہ اہل موسیقی نے کیا کیا، انہوں نے سر نکال لی، انہوں نے کہا جی یہ فریکوینسیز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے سر پیدا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ قرآن خوش الہانی سے پڑھتے ہیں تو کچھ فریکوینسیز ایسی ہیں کہ جہاں جو ایک سر پیدا ہوتی ہے وہ کبھی آپ کے اندر سرور پیدا کرتی ہے، اور کبھی وہ سر آپ کے اندر جو ہے وہ ایک غم کی کیفیت پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اب مصریوں نے اس پہ بہت زیادہ توجہ دیا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس کے اوپر۔ اب جیسے صدیق المنشاوی کو آپ سنیں، مطلب ان کے مقامات جو ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شیخ اسماعیل کو سنیں آپ، بہت خوبصورت انہوں نے وہ مقامات میں پڑھا۔ تو ان مقامات کو اگر آپ کہہ دیں کہ جی یہ مزامیر ہیں تو اس معنی میں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے، جس فریکوینسی میں جا کے جو ہے وہ کہیں پہ کوئی غم کی آیات ہیں تو غم پیدا کرتے ہیں اس مقام میں پڑھ کے۔ کچھ مقام ایسے ہیں کہ جو غم کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کے اندر سرور اور خوشی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ باقاعدہ، تو بیسیکلی یہ مراد تھے اصل میں مزامیر سے، صحیح، آل داؤد کے مزامیر سے مراد یہی تھا، یہ مقامات تھے۔ تو یہ سر اور لے کی کیفیت جو ہے، اس سے مراد کو خاص آلات موسیقی کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ ہر بندہ جو ہم میں سے تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی مقام میں کر رہا ہوتا ہے جو خوش الہانی کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہاں، وہ آپ کہیں کہ آپ تکلف سے پڑھ لیں یا بغیر تکلف کے، آپ کسی نہ کسی مقام پہ ہی ہیں۔ جیسے موسیقی میں وہ کہتے ہیں نا کہیں نہ کہیں، جیسے شاعری میں اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے علم عروض نکال لیا، انہوں نے کہا جی جو بھی شعر آپ کہیں گے اس سے باہر نہیں ہے، اس بحر سے باہر نہیں ہے، یہ 16 بحریں ہیں مثال کے طور پہ، اس سے باہر آپ کا شعر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کسی نے وہ بحریں سیکھ کے شعر کہا ہے یا کسی نے بغیر سیکھے شعر کہا ہے تو اس کا شعر اس سے باہر نہیں ہوگا۔ تو یہی معاملہ، بالکل یہی مقامات ہے۔ تو جہاں تک دوسری بات ہے اس کی ہدی خوانی کی، یعنی وہ تو اس کی حرمت کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہاں، ہے، ہدی خان جو ہے اونٹوں کیونکہ کو وہ چلانے آلات کے لیے، موسیقی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، آلات موسیقی کے بغیر ہوتا تھا، تو اس کی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حافظ صاحب اس کے علاوہ کوئی حدیث ہے جس پہ آپ جو ہے وہ نہیں، بس میرے خیال میں یہ تقریباً کوئی مجموعی طور پہ ہم نے جو ہے وہ ساری حدیثوں کو تقریباً ایڈریس کر لیا، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی موضوع پہ کافی ساری حدیثیں تھیں تو انہوں نے تو فرداً اس کو ڈسکس کیا، ہم نے مجموعی طور پہ ڈسکس کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے جو غامدی صاحب کے اصول خمسہ ہیں، اگر اس کا ترجمہ صحیح کیا جاتا اس آیت کا، سورہ اعراف کی آیت کا، تو اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہے جو اسالیب ہیں اس میں جو اگر آپ کہتے ہیں کہ سری حرمت بیان ہونی چاہیے قرآن میں، تو وہ بھی جو ہے لہو الحدیث سے ثابت ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہاں سے سری حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ تحسین ہوتی ہے، تو وہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ بعض احادیث کو اگر درست اینگل میں دیکھا جاتا یا اس کا درست ترجمہ کیا جاتا تو بالکل واضح اور سری جو ہے وہ حرمت آلات موسیقی کی موجود ہے۔ باقی غنا وغیرہ اس کا جواز ہے، ہدی خوانی جو ہے اس کا جواز ہے، یا خوش الہانی سے قرآن پڑھنا اس کا جواز ہے، تو یہ باسیں خواہ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک نمبر حدیث کا بڑھا لیا انہوں نے کہ جی اتنی حدیثیں ہیں جو جواز پہ استدلال کر رہی ہیں، وہ باقی بھی اس سے اختلاف کاری نہیں رہے۔ اصل جو موضوع بحث ہے وہ تو آلات موسیقی کی حرمت کا ہے نا، باقی میں کوئی حرج نہیں، یعنی جو باقی حدیث ہیں اس کا اس سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ دف والی حدیثوں کا کوئی تعلق ہے، نہ ان کا جو ہے وہ جس میں مزامیر کا تذکرہ ہے وہ۔ تو بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اٹس اپ ٹو یو، آپ جو ہے غامدی صاحب کا جو اوپینین ہے، ان کا نیریٹو ہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے، اور یہ جو پروگرام ہے ہمارا جو 4 ایپیسوڈ پہ مشتمل ہے، آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں، اور اب جو ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں سے کیا موقف جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں اس کی موسیقی کی حرمت کا یا حلت کا۔ اس کے حوالے سے جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہیں اور جن میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا بھی حافظ صاحب نے تذکرہ کر دیا، اور آلات موسیقی کی جو مجموعی حرمت ہے اس پہ بھی ہم نے بات کر لی۔ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔